हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के दो माविन खसूसी जो डिजिटल पाकिस्तान की हेड थी तानिया उद्रूस और जो वज़ीर और माविन खसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया है। बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि इसकी वजह दोहरी शहरियत है, ख़ुसूसन तानिया उद्रूस के केस में, जबकि डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा की जो वजूहात हैं वो अभी तक सामने नहीं आ रही हैं। उन्होंने हमसे कमिट किया था कि वो शो पे हमारे साथ होंगे, मगर लास्ट मिनट उन्होंने कहा कि वो अभी इस पोजीशन में नहीं है कि वो बात कर पाएँ, तो इस बात को किसी और दिन के लिए उठा रखते हैं। तो ज़रार जी अच्छा, अब देखें, जहाँ शहरियत तक आपने बात की तो तानिया उद्रूस साहिबा की, तो उन्होंने क्लियरली कहा है कि जो तनकीद की जा रही है रियासत के ख़िलाफ़, क्योंकि मैं ड्यूअल नेशनल हूँ, वो उससे जो डिजिटल पाकिस्तान का मकसद है वो असरअंदाज हो रहा है, उस पर नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है। जहाँ तक ज़फ़र मिर्ज़ा साहब की बात है तो उन्होंने कहा है कि जी मैं पाकिस्तान आया था वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की खसूसी दावत पर, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर। मैंने ईमानदारी से काम किया है, मुझे फ़ख्र है कि मैंने पाकिस्तान की खिदमत की है, और मैं मुतमईन हूँ कि मैं उस वक्त अपने ओहदे को छोड़ रहा हूँ जब कोविड एक ग्रैंड नेशनल एफर्ट की वजह से कम हो रहा है पाकिस्तान में। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने बिल्कुल कहा है कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है। अब आप वो बात माने या ना माने वो एक अलग बात है, उस पर भी हम बात करते हैं कि जो नेगेटिव डिस्कशन हो रही है स्पेशल एडवाइजर्स के बारे में और जो हुकूमत पर तनकीद हो रही है, इसकी वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। अच्छा देखो, नेगेटिव डिस्कशन तो काफ़ी टाइम से चल रही है ना। इनफैक्ट ये खासतौर पर ड्यूअल नेशनैलिटी के जो इशू पे ये तो सालों से ये एक सिलसिला चल रहा है। हुकूमत पर क्रिटिसिज्म भी कब से हो रही है और कोविड के दौर में भी हुई है। तानिया उद्रूस साहिबा के कारकर्दगी के बारे में मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि एज सच अभी तक उन्होंने कुछ किया नहीं था। जहाँ तक डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा की बात है तो बहुत दफ़ा हमने उनको इस शो पर भी इनवाइट किया है, और बिल्कुल पिछले हफ्ते भी जब आप लोगों ने इनवाइट किया था। और मैं क्लियरली बात करना चाह रहा हूँ कि जब कोरोना वायरस पहली दफ़ा फैलने लगा पाकिस्तान में, तो मैं उनमें से था। मेरा तो ख्याल था कि हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं ये एडमिट करता हूँ, क्योंकि टेक्स्ट बुक कंडीशंस थी यार, हेल्थ केयर ना होने के बराबर है, बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है हमारी जो आबादी है, और जो SOPs जो हमारी कौम है और जिस तरह हम SOPs को फॉलो करते हैं जनरली। मैंने कहा था हम तो गए, और फिर शुरू में काफ़ी मिक्स्ड मैसेजिंग भी थी, ठीक है। लेकिन इस सब के बावजूद समहाउ एक मेरे मुझसे ही है मेरी नज़र में कि केसेस कम हो रहे हैं। अच्छा, अब इस पर कंस्पिरेसी थियरीज भी बहुत लोग निकाल रहे हैं कि जी टेस्टिंग भी कम हो रही है, लेकिन इससे आप ये तो नहीं एक्सप्लेन कर सकते ना कि अब आप वार्ड्स की तस्वीरें देखें तो बाकायदा वहाँ पे वो सीन नहीं है जो एक दफ़ा सीन था। और मैं ये नहीं कह रहा कि इसका सारा क्रेडिट डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा को जाता है, नहीं। वफाकी हुकूमत ने भी काम किया, ठीक है, जो सूबाई हुकूमत ने भी काम किया, जो इनिशियली जो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन्स किए गए थे हर सूबे में, उससे भी काम किया, उससे भी काम हुआ। और अब जो टारगेटेड जो लॉकडाउन्स हो रहे हैं, क्लियरली समथिंग हैज़ वर्कड, और कुछ क्रेडिट तो ज़फ़र मिर्ज़ा साहब को भी जाता है। तो अब ये जो सारी डिबेट चली है, इसकी टाइमलाइन क्या है? PTI जब अपोजिशन में थी तो आपको पता है कि हर एक चीज़ पर उनका एक बहुत वाज़ेह बयान था, और ख़ास तौर पर ड्यूअल नेशनल के इशू पर बहुत बातें की गई, ठीक है। फिर क्योंकि ट्रांसपेरेंसी की बहुत बातें करते हैं, अभी हाल में ही ये सारी लोगों की डिक्लेरेशन हुई, असासों की भी और नेशनैलिटी की भी। अब जाहिर है उसके बाद अपोजिशन को तो एक मौका मिलता है, और अपोजिशन का काम है अपोज करना। तो आप उनके दबाव में आके तो आपने प्रेशर नहीं डाला होगा ना। ये भी कहा जाता है कि जी मीडिया ने बड़ी तनकीद की, और बिल्कुल हमारे कुछ भाई हैं जो आज भी, मतलब आप उनकी ट्वीट्स देखें तो लगता है कि उन्होंने कश्मीर फतह कर लिया है, कि यार ये जो ड्यूअल नेशनल है, और जो एक दो रह गए हैं अब उनके पीछे पड़े हुए हैं, और अब जो बाकी बचे हुए हैं उनके भी। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही कि तानिया उद्रूस जैसी भी थी, बहरहाल गूगल में वो एक आला ओहदे पे फाइज थी। मुझे नहीं समझ आ रही कि टेक्नोलॉजी के लिए हम क्या करें। हम क्या पाकिस्तान के अंदर से ढूंढें कि गूगल में कोई जो है ना वो काम कर रहा हो क्या? तो वो ये अच्छा देखो, सबसे पहले तो हमें ये इस पर गौर करना चाहिए कि मुझे जो इम्प्रेशन लगता है अंदर से, अब ये इन्होंने जो बातें की हैं, जाहिर है ये तो यही कहेंगे ना।
ظفر مرزا صاحب نے بھی جیسے آپ نے کہا تھا ہمیں جوائن کرنا تھا, پھر انہوں نے سوچا کہ یار ہو سکتا ہے کہ میں کچھ ایسا کہہ دوں جو مجھے نہیں کہنا چاہیے. ضرورت کیا پڑتی ہے اور پھر اس سے پریشر کیا پڑتا ہے اندرونی. ایک بیسک مجھے کانفلکٹ لگتی ہے, آپ کے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز, آپ کے منسٹرز اینڈ سو آن, اور یہ جو ٹیکنوکریٹس آتے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ کچھ جیلسی بھی ہوتی ہے, کیونکہ آپ اپنے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز اور جو موجودہ وزراء ہیں اس حکومت کے, آپ ایک دفعہ ذرا نظر ڈالیں اور آنیسٹلی دل پر ہاتھ رکھ کے مجھے کہیں کہ ان میں سے کون اتنے کمپیٹنٹ ہیں جو اپنا عہدہ سنبھال سکے. آپ کسی کو بھی لے لیں, آپ کو صرف چند لوگ نظر آئیں گے. پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے پھر آپ کو امپورٹ کرنے پڑتے ہیں ٹیکنوکریٹس. اب جیسے آپ نے کہا وہ آپ کہاں سے لائیں گے؟ ٹھیک ہے, آپ یہاں سے, آپ کے پاس اتنی ٹیلنٹ کا پول نہیں ہے, تو آپ باہر سے لوگوں کو لائیں گے. پھر اس میں وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری بیوروکریسی کے اندر انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے. تانیہ دروس کے حوالے سے اگر میں بات کروں, وہ شاید ان کی قابلیت تو ظاہر ہے تبھی جانچی جاتی جب وہ کچھ پرفارم کرتی, مگر ہماری بیوروکریسی کے اندر اتنی اہلیت ہی نہیں ہے کہ وہ ٹیکنالوجی, خصوصاً ای کامرس اور ایسی چیزوں کو سمجھ سکیں, چاہے جائے کہ اس پر عمل درآمد کے لیے کوئی پلان دے سکیں. تو ظاہر ہے ایسے کیسز میں ہمیں کوئی نہ کوئی باہر سے ہی ایسا پاکستانی لے کر کے آنا چاہیے تھا, اور لے کر بھی آئے وزیر اعظم, کہ جو تھوڑا سا براڈر سینیریو میں ایک سٹرکچر بنائے جس سے ہماری ای کامرس, جس کا بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. کوئی بھی چیز دیکھیں, یہ جو اب اگین یہ جو پوری کنٹروورسی بنی ہے ڈیول نیشنلز کے اوپر, ٹھیک ہے یار میں اس حد تک مان سکتا ہوں کہ شاید آپ کے پارلیمنٹیرینز کو ڈیول نیشنل نہیں ہونے چاہیے, آپ کے ججز کو, آپ کے بیوروکریٹس کو. لیکن اگر ہم بات کر رہے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ, کیونکہ یہی ہے نا, ہمیں کیا آرگیومنٹ دی جاتی ہے کہ جی اگر آپ وہاں کے بھی شہری ہیں اور یہاں کے بھی شہری ہیں تو آپ کی لائلٹیز کدھر آتی ہیں. لیکن اور یہ ہے بنیادی طور پر یہ ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو جاتا ہے آپ کو. لیکن کیا یہی صرف ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو نہیں ہے نا, آپ کے پارلیمنٹیرینز بھی ہیں, آپ کے بیوروکریٹس بھی ہیں, آپ کے شاید ججز بھی ہیں جن کے کافی اثاثے باہر ہیں, وہ بھی تو ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہی بنتا ہے نا. تو یہ جو سوچ ہے کہ نہیں یار اگر آپ یہاں پیدا نہیں ہوئے, اگر آپ کے پاس صرف پاکستان کی شہریت نہیں ہے, آپ کے پاس اور بھی کچھ شہریت ہے, تو آپ پاکستان کی خدمت نہیں کر سکتے. یہ 2020 کی سوچ نہیں ہے, یہ شاید 1920 کی سوچ ہو سکتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ویسے تو آپ کے پارلیمنٹ میں بھی بہت سے ممبران ایسے ہیں جن کی شوگر ملیں ہیں, جن کی آٹے کی ملیں ہیں, جن کی دوسری ملز ہیں, فیکٹریز ہیں, اور جو پارلیمنٹ قانون سازی کرتی ہے تو پھر اس کو اس کے کانفلکٹ آف انٹرسٹ بنتا ہے. جہاں تک ظفر مرزا صاحب کے, اچھا جو میڈیا کے اندر اب ظاہر ہے جو بھی کائٹ فلائنگ ہو رہی ہے, جس کے ہم ماسٹر ہیں آپ کو پتہ ہے, وہ یہ ہو رہی ہے کہ تانیہ دروس کیونکہ ان کو جہانگیر ترین صاحب لے کر کے آئے تھے, اور جہانگیر ترین صاحب کا فال آؤٹ ہو گیا ہے عمران خان صاحب سے, تو اس لیے جو ہے جانے دیا گیا ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے میڈیا میں کہ عمران خان صاحب نے خود بلا کر کے ان سے استعفے لیے ہیں, انہوں نے استعفے نہیں دیے واللہ عالم. دوسرا سب ہر ایک بندہ عامر لیاقت نہیں ہوتا نا, ہاں وہی نا, لیکن ظاہر ہے ہمیں تو ٹاک شوز بھرنے ہیں ان چیزوں سے ٹی وی کے اوپر, تو ہمیں کوئی نہ کوئی کانسپریسی تھیوریز آنے. مثلاً میں ایک دو جو ہے ٹاپ جرنلسٹ کی ٹویٹیں پڑھ رہا تھا جو کہہ رہے تھے کہ جناب ابھی کچھ دنوں بعد ایک اور بھی آ رہا ہے استعفیٰ, ذرا چیک کیجیے گا, اور یہ ہے کہ ابھی مزید آئیں گے اور یہ ہوگا. سارا کچھ ہو سکتا ہے, بالکل ایسا ہو, لیکن اس کا امپیکٹ اگر ہم دیکھیں تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں, میرے خیال میں کابینہ کے اندر شاید ہمارے ہاں گوگل کے لیول پہ, اس کے ایگزیکٹو کے لیول پہ شاید کوئی بھی پورا نہیں اترتا جو ان چیزوں ٹیکنالوجی کو دیکھے. صحت کے حوالے سے بھی جو اب دوبارہ انہی کو لے کر کے آ رہے ہیں آپ, جن کو پہلے بنایا تھا عمران خان صاحب نے, عامر فضا صاحب کو, جن کے اوپر پھر دوائیوں کا اسکینڈل بھی بنا اور ان کی چھٹی بھی ہوئی, اب دوبارہ وہ پوتر ہو کر کے آ رہے ہیں. تو میرے خیال میں نئے پاکستان سے ہم 2-4 کلومیٹر دور ہی رہیں گے, اور پرانے جو اسٹائل آف ورکنگ ہے اسی کے اندر. اچھا یہ جو ڈیول نیشنل کا جو ایشو ہے نا یار, یہ میری نظر میں نا یار یہ دھول ہے. لیکن آپ پورا پیٹرن دیکھیں ایڈوائزرز کو پک کرنے کا اور پھر ان کو نکالنے کا. مطلب آپ عاطف میاں سے سٹارٹ کر لیں, جن کو تو اپوائنٹ کرنے سے پہلے ہی ایک مسئلہ ہو گیا تھا. اچھا آپ کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ کنٹروورسی ہونے والی ہے. یہ جو ڈیول نیشنل والا ایشو ہے, آپ کو پہلے سے پتا تھا
کہ تانیہ ادروس کی یہ تو صرف سامنے آئی ہے تو پھر ایک مسئلہ بنا ہے نا. لیکن آپ آگے بھی جائیں, آپ ناصر دورانی کا دیکھ لیں, آپ شبر زیدی کا دیکھ لیں, اور یہ بات کرتے ہیں نا کہ ان کی ہیلتھ کی وجہ سے, مجھے نہیں لگتا کوئی اور مسئلہ ہے. یہ ہمیشہ ایک کانفلکٹ بنتا رہتا ہے, لیکن کیونکہ آپ ڈائریکٹلی اس پر بات نہیں کر سکتے تو آپ کو کوئی بہانہ نکالنا ہوتا ہے. اب ایک اور جو نیریٹو آج کل چل رہا ہے کہ سر یہ تو قانون کے خلاف ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے اس بات کا کہ قانون میں آپ ڈوئل نیشنل آپ کے گورنمنٹ پوزیشن نہیں لے سکتے. اچھا یہ کیوں کہہ رہے ہیں, بڑی مزیدار کہانی ہے یہ. 16 دسمبر 2018 میں جب ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس تھے تو سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا, ایک آبزرویشن کی کہ ڈیول نیشنل کو امپورٹنٹ گورنمنٹ پوزیشنز میں آپ نہیں رکھ سکتے. اس کے ساتھ یہ بھی کہا, آرڈر دیا وفاقی حکومت کو اور صوبائی حکومت کو کہ آپ کرائیٹیریا اور ایس او پیز بنائیں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ کون ہے اور کیا, اس کے مطلب رولز فریم کریں. مزیدار بات یہ ہے, اچھا جو کہتے ہیں نا کہ یہ غیر قانونی ہے وہ اس ججمنٹ کو دیکھتے ہیں, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے 10 دن بعد کیا ہوتا ہے. 26 دسمبر 2018 کو ایک پٹیشن آتی ہے سپریم کورٹ کے سامنے, اور اس میں کہتے ہیں کہ یہ جو سید ذوالفقار علی بخاری ہیں آپ کے, یہ بھی تو ڈیول نیشنل ہیں, اور آپ کی اپنی ججمنٹ جو صرف 10 دن پہلے آئی تھی اس کے مطابق ان کو نکال دیں. اس وقت سپریم کورٹ کہتی ہے کہ سر وہ ججمنٹ نہیں تھی, وہ ہم نے ایک ریکمنڈیشن اور ایک ہدایت دی ہے حکومت کو, لیکن کیونکہ قوانین اس کے یا رولز نہیں بنے, یہ قانون نہیں ہے. اور ابھی بھی آپ دیکھیں تو کانسٹیٹیوشن اور قانون اس چیز پر خاموش ہے. جہاں تک ڈیول نیشنلز کی بات ہے, میں تو کہتا ہوں کہ ان کی اپنی غلطی ہے. کس نے انہیں کہا تھا کہ یہ کسی اور ملک میں پیدا ہوں؟ کس نے انہیں کہا تھا کہ وہاں پر یہ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں؟ ٹاپ کلاس WHO یار کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, گوگل بھی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. کس نے کہا تھا کہ آپ ان کے یہاں کام کریں؟ اور کیونکہ آپ دہائیوں کے لیے یا سالوں کے لیے کام کریں, کس نے کہا تھا کہ اس وقت آپ شہریت حاصل کریں؟ آپ کو صرف ہرا پاسپورٹ رکھنا چاہیے تھا تاکہ, کیونکہ آپ کو تو پہلے سے ہی پتا ہونا چاہیے تھا نا کہ یار 15-20 سال بعد مجھے شاید کوئی پاکستان بلا لے, تو میں یہ بلو پاسپورٹ یا جو بھی امریکن پاسپورٹ ہے, UK پاسپورٹ ہے, اس کو میں پھاڑ کے پھینک دوں. مزیدار بات یہ ہے کہ ایک اور جو آرگیومنٹ دی جاتی ہے کہ یار اگر یہ واقعی مطلب محب الوطن پاکستانی ہوتے تو یہ اپنی شہریت چھوڑ دیتے. اکثر یہ آپ ان لوگوں سے سنیں گے جو سارا ٹیکس نہیں دے رہا, ٹھیک ہے نا. اچھا لیکن اگین وسعت کا ایک پوائنٹ تھا جو بھی بریک شو سے پہلے ہی ہم بات کر رہے تھے کہ جیسے مطلب وقت گزرتا جاتا ہے اور نئی حکومتیں آتی ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ ریلائنس آپ کو ایڈوائزرز پر کیوں کرنی ہوتی ہے. تو وسعت یہ سر آپ سے سوال پوچھیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے تانیہ ادریس اور ڈاکٹر ظفر مرزا کے استعفوں کے پس منظر میں کہ کیا حکومت چلانے کے لیے جو کابینہ ہے اس میں سیاسی لوگوں کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے یا ٹیکنوکریٹ زیادہ ہونے چاہیے یا غیر ملکی ایڈوائزر بھی لے لینے چاہیے. یہ جو ساری مصیبت آئی ہے باقی دیگر مصائب کی طرح, یہ بھی عمران خان صاحب کے جو ماضی کے بیانات ہیں ان کی روشنی میں آئی ہے کہ جب وہ اپوزیشن میں تھے اور انہیں یقین تھا کہ وہ فوری طور پہ اقتدار میں نہیں آ رہے تھے, تو وہ کھل کے کہہ رہے تھے کہ جی باہر کے لوگوں کو, ڈوئل نیشنلٹی والوں کو کسی صورت میں جو ہے ڈیسیجن میکنگ پروسیس میں شامل نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ یہ گفتگو نہ فرماتے اس زمانے میں تو شاید اس وقت وہ ڈیفینڈ کرنے کی بہتر پوزیشن میں ہوتے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیا جو ہم کابینہ میں لوگ شامل کرتے ہیں ان کا اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہونا ضروری ہے یا نہیں. دنیا بھر میں جہاں جہاں جمہوریتیں ہیں, امریکہ کو لے لیں, UK کو لے لیں, باقی جو ممالک ہیں, ایون انڈیا کو بھی لے لیں, ضروری نہیں ہے کہ جو کنسرن منسٹر ہو وہ اس شعبے کے کا ایکسپرٹ ہو, لیکن یہ ضرور ہے کہ اسے اس کی بنیادی معلومات ضرور ہونی چاہیے تاکہ وہ پولیٹیکل ڈائریکشن دے سکے اپنی وزارت کے افسروں کو اور مشینری کو کہ ہماری یہ پالیسی ہے, اس کو کس طرح ایگزیکیوٹ کرنا ہے, ایٹ لیسٹ اسے اس کا اندازہ ہو. اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے میں موجودہ کابینہ کی اگر مثال دوں, ایوییشن یا پیٹرولیم, یہ ٹیکنیکل شعبے ہیں بنیادی طور پہ. اچھا ضروری نہیں ہے کہ اس کا وزیر جو ہے وہ
پائلٹ بھی ہو, جہاز اڑانا جانتا ہو ایویشن کے منسٹر کا یہ مطلب نہیں کہ, لیکن ایٹ لیسٹ اسے یہ سینس ہو کہ یہ محکمہ کیا ہے, اس کی جو بیسک کیمسٹری ہے, ABC کیا ہے. اب آپ ذرا دیکھیں کہ غلام سرور ایوان وہ کیا کسی اسٹریچ آف امیجنیشن میں پیٹرولیم کی منسٹری جو ان کے پاس پہلے تھی یا ایویشن کی منسٹری کے ساتھ جو وہ کر رہے ہیں, اس کے ہوتے ہوئے کہ کیا کسی ایڈوائزر کی ضرورت نہیں ہے؟ ڈیفینیٹلی جینوئنلی ہے. امین الحق صاحب کے پاس IT کا وہ ہے, پوری فیڈرل منسٹری ہے. اب IT از 100% ٹیکنیکل تھنگ. اب مجھے نہیں پتا کہ امین الحق صاحب کی جو ڈگری ہے جو انہوں نے لی ہوگی کالج سے یا یونیورسٹی سے, اس میں وہ IT کو انہوں نے اضافی سبجیکٹ کے طور پہ بھی پڑھا ہوگا یا نہیں ہوگا. سر ان کے اس پہ صرف آپ کو ایک چھوٹا سا ایڈ کر دوں, ان کے جو پیش رو تھے خالد مقبول صدیقی صاحب, وہ بھی ظاہر ہے IT کے منسٹر تھے, تو ان سے پوچھا گیا کہ سر آپ تو IT کے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, تو انہوں نے کہا جی میرا کیا ہے, وہ تو سیکٹری وغیرہ کر لیں گے. نہیں ٹھیک ہے, میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایکسپرٹ ضروری نہیں کہ ہو, لیکن اسے کم از کم بیسک ABC معلوم ہو کہ تاکہ وہ اپنی وزارت میں کچھ تو بات کر سکے نا, سیکریٹری کو ڈائریکشن دے سکے نا, بیوروکریسی کو دے سکے. اچھا, ماضی میں چاہے آمرانہ حکومتیں, فوجی آمریتیں ہوں یا پولیٹیکل حکومتیں ہوں, ایسا کیوں ہوا کہ جو کابینہ کی اگر جو ساخت ہے آپ دیکھیں تو اس میں زیادہ سے زیادہ پولیٹیکل نمائندگی ہوتی تھی, ٹیکنوکریٹس یا جو ایکسپرٹس ہوتے تھے وہ کابینہ کا حصہ ہوتے تھے, لیکن اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہوتے تھے جتنی بڑی تعداد میں آج ہیں. مثلا اس کے لیے میں فوری جو میرے ذہن میں مثال آ رہی ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کی کیبنٹ ہے. ایک تو ذوالفقار علی بھٹو کا اپنا جو حکومتی تجربہ تھا, ایوب خان کے پوری جو دور حکومت ہے اس میں بطور آبی وسائل کے وزیر کے طور پہ, بطور وزیر خارجہ, بطور یونائیٹڈ نیشن میں مندوب کے طور پہ, ایک تو وہ بہت تھا, وہ بیوروکریسی کو ظاہر اندر سے جانتے تھے. پھر جب انہوں نے بحیثیت صدر اور وزیر اعظم کابینہ بنائی تو ذرا یہ دیکھیے کہ جیسے جے رحیم ہیں, وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے بیوروکریٹ تھے اور ان کو پورا انہیں پتا تھا, وہ بیوروکریسی کی دائی تھے. محمود علی قصوری قانون کے بہت بڑے جن تھے, جنہوں نے 73 کا آئین جو ہے وہ اس کے ایک معمار ہیں. اسی طرح حفیظ پیرزادہ قانون کے ایک بہت بڑے قانون دان. اسی طرح ڈاکٹر مبشر حسن جن کا ایک بڑا سالڈ اکنامک بیک گراؤنڈ تھا. ان کی کابینہ میں جوشیلے لوگ بھی تھے, ایسا نہیں تھا, جیسے معراج محمد خان بھی تھے, مختار رانا جیسے لوگ بھی تھے جو لیبر رہنما تھے, جوشیلے بھی تھے, لیکن ساتھ ساتھ جو منسٹر تھے ان کو اپنے سبجیکٹ پہ اور اپنی جو وزارتیں تھیں ان پہ گرفت تھی. مجھے یاد پڑتا ہے جو باہر سے ایڈوائزر تھے, جو نان الیکٹڈ ایڈوائزر تھے, وہ 3 یا 4 تھے بھٹو صاحب کی کیبنٹ میں. مثلا ملک خدا بخش بچہ جو ہیں وہ زرعی امور کے ایڈوائزر تھے, اس لیے کہ ان کا پورا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ زرعی تھا. رفیع رضا وہ پروڈکشن وغیرہ کے جو منسٹر بھی رہے, لیکن بطور ایڈوائزر وہ بھٹو صاحب کے ساتھ رہے. فیض احمد فیض کلچر پہ ایڈوائز کیا کرتے تھے بھٹو صاحب کو, اور سعید احمد خان انٹرنل میٹر پہ ہوتے تھے. تو یہ ایک جسٹیفیکیشن تھی. باقی ساری کابینہ جو ہے وہ پولیٹیکل ٹیکنوکریٹس پہ مشتمل تھی جنہیں اندازہ تھا. اب اچھا, اسی طرح آپ ضیاء الحق کی کابینہ کو لے لیں, تھے تو ظاہر ہے کہ فوج تھی, آگے بھی تھی فوج, پیچھے بھی تھی, لیکن ان کی جو کور تھی رولنگ کور, اس میں آپ دیکھیں غلام اسحاق خان سب سے اہم نام, ڈاکٹر محبوب, آغا شاہی, رویداد خان اور صاحبزادہ یعقوب خان, اس لیول کے جو لوگ تھے آپ یہ دیکھیں. اسی طرح بے نظیر بھٹو جو ہیں, ان کا جو تجربہ تھا پولیٹیکل تجربہ وہ بہت بڑا تھا. ان کے گھر میں جو چیزیں ہوتی تھی, جب انہوں نے آنکھ کھولی تب سے لے کے 2 وزارت عظمیٰ کی 2 سیٹوں پہ جب بیٹھی تو ان کے پاس بیسک IQ, نو ہاؤ اور ہو از ہو کا اندازہ تھا. اس لیے انہوں نے اپنی کابینہ میں جو ہیں وہ لوگ رکھے. اچھا وسطی صاحب ایک بریک لینی ہے اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں, تو موضوع پہ بات کریں گے. ویلکم بیک. گفتگو ہو رہی ہے ظاہر ہے تانیہ ادریس اور مشیر صحت کے استعفے کے بیک گراؤنڈ میں.
मौजूदा हुकूमत जो है इसको एक एडवांटेज भी था पाकिस्तान की हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में देखा, और वो एडवांटेज कह लें या एडवांटेज कह लें, डिपेंड करता है आप किस डायरेक्शन से देख रहे हैं, कि प्राइम मिनिस्टर से लेके और ज्यादातर काबीना तक ज्यादातर इसमें फर्स्ट टाइमर्स हैं। अब फर्स्ट टाइमर्स का एक फायदा तो ये होता है चूंकि क्लीन स्लेट है, लिहाजा वो अगर उनमें वो एक अहलियत है और एक उनको सेंस ऑफ डायरेक्शन है, तो वो अपनी पॉलिसियों को एग्जीक्यूट करवाने की कोशिश करते हैं और मुल्क में कुछ नया शुरू हो जाता है। अगर वो सिर्फ फर्स्ट टाइमर हैं, लेकिन निरे फर्स्ट टाइमर हैं और कुछ नहीं है उनके पास, तो फिर ये होता है जो अब हो रहा है कि फिर उन्हें बैसाखियां फराहम की जाती हैं। अब आप देखें काबीना में 50+ की जो काबीना है उसमें 30% एटलीस्ट जो हैं अनइलेक्टेड लोग हैं, कोई असिस्टेंट है, कोई एडवाइजर है, किसी भी नाम से। तो ये चीज जो है, अब मुझे नहीं पता कि इसको आप क्या कहेंगे, ये ठीक है या ठीक नहीं है। पिछली हुकूमतों को एक एडवांटेज ये था कि आप उनकी गवर्नेंस पे को चैलेंज कर सकते हैं कि अच्छे थे, बुरे थे, करप्ट थे, ईमानदार थे, लेकिन उनकी जो काबीना थे या उनका जो वो पूरा स्ट्रक्चर था एडवाइजरी का, वो देखें कि उनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था शुरू से लेके, और इवन नवाज मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमतों की को भी इसमें शामिल कर रहा हूँ। लेकिन ये जो बेचारे हैं, ये चूंकि फर्स्ट टाइमर हैं, इनको जो चीजें दी गई हैं, इनको जो लोग दिए गए हैं, वो आपस में अभी तो वो एक दूसरे की केमिस्ट्री जब जानने शुरू होते हैं तो किसी का कलमदान तब्दील हो जाता है, कोई खुद इस्तीफा दे देता है, किसी को कुछ और हो जाता है। तो ये मसाइल दरपेश हैं इस हुकूमत को। जी अच्छा, एक चीज़ बस मैं इसमें ऐड कर दूं कि देखें, पिछली पीपल्स पार्टी की हुकूमत का हमेशा से प्रॉब्लम रहा कि कोई फाइनेंस उनके पास अच्छा फाइनेंस के हवाले से बंदा नहीं था, तो उन्होंने पहले वी.ए. जाफरी साहब को लिया, कैसर बंगाली साहब को लिया, एज एन एडवाइज़र लिया, वो सारे के सारे टेक्नोक्रेट्स है। सेम गोज़ फॉर PMLN, इनको हमेशा कभी भी अच्छा फॉरेन मिनिस्टर नहीं नसीब हुआ, तो इन्होंने तारिक फातमी को ले लिया या सरताज अजीज़ फॉर दैट मैटर, वो करते रहे। तो जहाँ ज़रूरी नहीं है कि हर हुकूमत के अंदर ये अहलियत हो कि वो हर चीज़ के मास्टर हो या काबीना में देखो, मेरे नज़र में ना यार, जो बुनियादी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो है इलेक्टेड एंड मे बी इनकॉम्पिटेंट टू अनइलेक्टेड एंड मे बी कॉम्पिटेंट के बीच में जो हड्डा है। अब जैसे अभी वसत साहब ने बात की कि गुलाम सरवर की मिसाल दे रहे थे। अच्छा देखो, कुछ आपकी सियासी मजबूरियां भी होती हैं, ठीक है। आप फर्ज करें गुलाम सरवर साहब बड़े वोट लेके आते हैं या अपने साथ MPA और MNA लाते हैं, आपने कुछ तो देना है, ठीक है। ये कोई ऐसी हुकूमत की बात नहीं है, ये आपकी पूरी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में यही होता है। लेकिन फिर मैं ये देखता हूं कि आपके पास कुछ ऐसे वज़रा भी हैं जो टॉप के वज़रा हैं, ये नहीं है कि कोई थर्ड टियर की मिनिस्ट्री आपने दी हुई है, जिनके नाम के साथ अगर PTI या इमरान खान साहब का नाम ना जुड़ा हुआ होता तो शायद उनके घर वाले भी वोट ना दें उन्हें, ठीक है। अब मैं नाम नहीं लूंगा, वो दिल पे ले लेते हैं, फिर बड़ा अपसेट हो जाते हैं, लेकिन आप समझ गए होंगे कि मैं किन किन की बात कर रहा हूँ। एक बंदा नहीं है, काफ़ी है, ठीक है। तो फिर आपको और कोई चॉइस नहीं है कि आप कहीं से भी काबिल लोगों को पकड़ें। अगर आप सिर्फ पाकिस्तान के पूल को देखेंगे ना सर, तो ये गेम नहीं चलेगी। आपको हर जगह से देखने होंगे, और ख़ास तौर पर इस हुकूमत का हमेशा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ बड़ा कट जोड़ रहा है। अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानीज की रिमिटेंस ले सकते हैं, उस वक्त तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है ना यार, रुपया रुपया है बॉस। हाँ, ये नहीं है कि यार ये ड्यूअल नेशनल का रुपया है या ये पाकिस्तानी प्योर पाकिस्तानी का रुपया है। अगर आप वो ले सकते हैं तो फिर आप किस मुंह से ये कह सकते हैं कि आप इस मुल्क की खिदमत नहीं कर सकते? ये एक मुझे फंडामेंटल कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है यहाँ पे। अगर आप इस चीज को आगे ले जाएं तो फिर सर आप किसी फॉरेन कंपनी से आप पाकिस्तान में आके काम क्यों करवा रहे हैं? उनका भी तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना सर। तो ये जो इशू है ना, ये मेरी नज़र में एक बहुत बड़ा नॉन इशू है। असल जो गेम है वो कोई और है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली और माजरत के साथ ये मैं बात करने पर मजबूर हूं कि जिनको भी ये लाती हैं इस हुकूमत में पूरी बारात के साथ, हाँ, ढोल धमक्का पटाखे और शनाइयों के साथ ना, वो बेचारे के साथ जो फिर हाल होता है ना यार, तो मैं सिर्फ कह सकता हूं ऐसे करोगे तो कौन आएगा? ठीक है। और इस बात पर हम सिर्फ ब्रेक ही ले सकते हैं, तो ब्रेक ले लीजिए। वेलकम बैक। आज पेशावर में एक सेशन जज की भरी अदालत में एक मदरसे के तालिब इल्म फैसल ने
ایک شخص جس کے اوپر بلاسفیمی کا پرچہ کٹا ہوا تھا یعنی توہین رسالت کا، اس کو گولی مار کر جاں بحق کر دیا ہے۔ اس بارے میں جو رپورٹس آئی ہیں وہ یہ تھا کہ یہ فیصل جو ہے یہ عدالت میں آیا، یہ صاحب طاہر احمد نسیم جو ہیں ان کے اوپر یہ پرچہ 2018 میں ہوا تھا بلاسفیمی کا، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ انہوں نے نعوذ باللہ اپنے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کے بعد ان کی کچھ ویڈیوز بھی آئیں، مگر مقدمہ چل رہا تھا، ان کی انڈائٹمنٹ بھی ہو چکی تھی۔ اب سوال اس میں دو اٹھتے ہیں۔ جس نے گولی ماری ہے کمپلیننٹ بھی تو وہی تھا نا؟ ہاں، کمپلیننٹ دوسرا تھا، لیکن یہ کہہ کے آیا کہ میں بھی کمپلیننٹ ہوں اور میں اس میں پارٹی بننا چاہتا ہوں۔ بہرحال تو جس طرح سے بھری عدالت میں یہ ہوا، دو کویسچنز بہت اس میں اہم نکلے۔ ایک تو سیکیورٹی کا کہ کیسے کوئی شخص گن لے کر کے جو ہے عدالت کے اندر پہنچ گیا، جبکہ ہمارے جو نامہ نگار ہیں ان کے مطابق اتنی سخت چیکنگ ہوتی ہے کہ لوگوں کے پاس سے جو نسوار ہے وہ بھی ضبط کر لی جاتی ہے کورٹ میں جانے سے پہلے، تو کیسے پہنچا یہ بہت بڑا ایشو ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب مقدمہ چل رہا ہے تو آپ خود سے کیسے جج بن کر کسی کو قتل کر سکتے ہیں؟ اس کا نہ کوئی قانون آپ کو اجازت دیتا ہے، نہ ہی جو ہے اخلاقی طور پر اس کو جسٹیفائی قرار دیا جا سکتا ہے۔ قتل بہرحال قتل ہے، اور پولیس نے جو ایف آئی آر کاٹی ہے وہ قتل کی ہی کاٹی ہے، اس میں 780A بھی لگایا ہے، اور پولیس کا کہنا ہے کہ یہ جو فیصل ہے یہ اسلام آباد میں ایک مدرسے کا طالب علم ہے، افغان شہریت ہے اس کی، اور یہ کس طرح عدالت میں پہنچا اس کے لیے JIT بھی بنائی گئی ہے، اور جو اس میں CCPO کا کہنا ہے کہ بہت ماہر آفیسرز اس سارے واقعے کی تحقیق کریں گے۔ دیکھو، ایک تو یہ جو آپ نے بات کی سیکیورٹی کی، کوئی شخص اگر ایک عدالت میں بندوق لا کے بھری عدالت میں قتل کر سکتا ہے، وہ کل کسی جج کا بھی قتل کر سکتا ہے۔ چلیں اب آتے ہیں ہم اس کیس پر۔ یہ جو جس نے گولی چلائی، ٹھیک ہے، پہلے اس نے کہا کہ جی تم تو احمدی ہو، کلمہ طیبہ پڑھو، اور اس سے بعد گولی مار دی۔ اچھا، میں تھوڑے سے کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو قتل ہوئے ہیں یہ پیدا ہوئے تھے احمدی جماعت میں، لیکن پھر انہوں نے جماعت چھوڑ دی تھی، اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بندہ مینٹل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ، اور میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ جو بھی بندہ نعوذ باللہ کہتا ہے کہ میں پیغمبر ہوں، یا تو وہ خودکشی کرنے پہ تلا ہوا ہے پاکستان میں، سیدھی بات ہے، یا تو وہ ذہنی مریض ہے۔ وہ بھی ذہنی مریض ہے، اور میرا خیال ہے کہ جس نے گولی چلائی ہے وہ بھی ذہنی مریض ہے۔ ذہنی مریض کون نہیں ہے؟ اور ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ جو لوگ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے مطلب بلا سمجھے کے بغیر کہ اس کیس میں ہوا کیا ہے، حقیقت کیا ہے، وہ بندہ واقعی پاگل ہے یا نہیں ہے، ہیرو بنائے جا رہے ہیں۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، حلیم عادل شیخ جو سابق صدر پاکستان مسلم لیگ سندھ کے رہے ہیں اور ابھی حال میں سینئر وائس پاکستان تحریک انصاف سندھ کے ہیں، انہوں نے فیس بک پر اپنی ڈسپلے پکچر قاتل کی لگا دی اور اس کے اوپر پھول برس رہے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا، اس پر تنقید ہوئی، اب وہ چینج کر کے دوبارہ عمران خان کی بنا دی ہے۔ تو اگین ساری بات کس چیز پر آتی ہے کہ ہم سوچتے نہیں ہیں، ہم بس امیڈیٹلی ریئیکٹ کر لیتے ہیں۔ یہاں پر اس کیس میں بھی یہی ہوا ہے، اور یہ کوئی ایک کیس نہیں ہے۔ اگر 1990 سے آپ کیلکولیشن لگائیں تو تقریباً 80 لوگ اس طرح قتل ہوئے ہیں۔ اب میں بلاسفیمی لاء کو ڈیبیٹ نہیں کر رہا، لیکن اگر آپ اس پہ بات کریں، اور ظاہر ہے کہ بڑے ہاتھ پیر بچا کے آپ کو بات کرنی پڑتی ہیں، تو لوگوں کا کہنا ہوتا ہے، اور اس میں بھی ایک پوائنٹ ہے کہ جی اگر یہ قانون نہیں ہے تو لوگ خود قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے، لوگ خود قتل کر دیں گے۔ لیکن قانون ہے آپ کے پاس، اس قانون کے تحت کارروائی بھی چل رہی تھی، پھر آپ کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ تو میرے خیال میں یہ ریاست کو بھی دیکھنا ہوگا کہ اس طرح کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ غلط ہے۔ یقیناً ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ جس طرح کا پرچہ کاٹا گیا ہے اس میں 780A کی دفعہ بھی اس لیے لگائی گئی ہے کہ ضمانت نہ ہو، مگر جیسے ہم نے ماضی کے کیسز میں دیکھا کہ ریاست اگر خود پارٹی جب تک نہیں بنے گی تو وہ پرسو نہیں کر سکتے۔ اس کیس میں اس کی فیملی جو ہے وہ ساری امریکہ میں، کوئی آ کر کے، کیونکہ یہ انہیں چھوڑ کے آ گیا تھا، تو لہٰذا کوئی اس کی پیروی کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ تو اب یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کیس کو پرسو کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ اگر کسی کی جان ایسے لی جا سکتی ہے غیر قانونی طور پہ تو اس کی سزا بھی وہی ہے جو قانون تو آپ کسی پر بھی الزام لگا دو اور خود ہی گولی مار دو، چاہے زمین کا مسئلہ ہو، چاہے جائیداد کا مسئلہ ہو، یا چاہے ذاتی دشمنی ہو، جو 90% ایسے کیسز میں ہم نے یہی دیکھا ہے۔ اور
ان کیسز میں ہمیشہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ الزامی ثبوت ہوتا ہے، سم ہاؤ ہم نے دیکھا مشال خان کے کیس میں بھی دیکھا اور دوسرے کیسز میں بھی، تو ایسے واقعات جو ہیں ظاہر ہے ان کی روک تھام بہت ضروری ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دوبارہ حاضر ہوں گے کل، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔